के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाज़े अक्सरियत से जीत रही है, बल्कि तकरीबन जीत चुकी है और बस अब बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी ऐलानात होना बाकी हैं। जी हाँ, कौमी असम्बली की 8 में से 7 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर इमरान खान बराह रास्त मुकाबले में थे और तकरीबन वो तमाम सीट्स के ऊपर वाज़े अक्सरियत से जीत रहे हैं। कराची में सिचुएशन क्या है, टर्न आउट कितना रहा, कहाँ पर किसको बरतरी हासिल है और कराची में क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये शहर करार पाया है या फिर एमक्यूएम एमक्यूएम पाकिस्तान जिसको वाज़े तौर के ऊपर अब तक वोट नहीं मिला, वो है या फिर जो बानी एमक्यूएम की तरफ से यानी कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से बायकॉट किया गया था, उसकी वजह से टर्न आउट कम रहा है। कराची की सिचुएशन क्या है, ताज़ा तरीन जो एनए 237 और 239 पर कौन से पोलिंग स्टेशन से कितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है और कौन जीत रहा है, तमाम तो सिचुएशन आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो मजमूई तौर के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कौमी असम्बली की जो 8 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की जो 7 नशिस्तें हैं, 3 नशिस्तें हैं, उस पर क्या पोजीशन रही है, तमाम तर सूरत हाल आपको बता देता हूँ। फिर कराची के ऊपर आएंगे और कराची के हवाले से तफसील के साथ आपसे कुछ शेयर करनी है मालूमात भी और आपको बहुत कुछ बताना है पूरा दिन कराची के अंदर क्या कुछ होता रहा है। जी हाँ, तो जी 8 नशिस्तें जो एनए की थी यानी कि नेशनल असेंबली की थी, उन पर क्या सूरत हाल रही है, तो गाहे बगाए मैं आपको चीज़ें बताता रहा हूँ, लेकिन एक मुख्तसर सा आपको हर जो कौमी असेंबली की नशिस्त है और इमरान खान की जो पोजीशन है उसका बता देता हूँ और फिर तफसील के साथ कराची पर बात करेंगे। आगाज करते हैं जी एनए 22 मर्दान से, और जहां पर 303 पोलिंग स्टेशन है और इसमें से 121 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है, जिसके मुताबिक इमरान खान मर्दान 22 टू 3 सॉरी यहाँ से 26,233 वोट लेकर आगे हैं, पहले नंबर पर हैं। और दूसरे नंबर पर है जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद कासिम साहब, इन्होंने 24,311 वोट लिए हैं। मुकाबला सख्त है, यानी कि एनए मर्दान 22, वहां पर 330 पोलिंग स्टेशन में से 121 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है, जहां पर 26,000 इमरान खान के हैं तो 24,000 JUI के उम्मीदवार के हैं। मुकाबला सख्त है और वोटिंग से पता चल रहा है कि यहाँ टर्न आउट अच्छा खासा रहा है। एनए 24 चार सद्दा की बात कर लेते हैं जी। 384 पोलिंग स्टेशन थे यहाँ पर और 150 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान हो चुका है और नतीजा आ चुका है। और इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान हैं वो 29,131 वोट लेकर आगे हैं, जबकि एमल वली खान जो ANP से हैं वो 26,045 वोट दूसरे नंबर पर हैं। इस तरह यहाँ पर भी इमरान खान का जो ANP से मुकाबला है वो थोड़ा सख्त है। 3,000 का फ़र्क है इमरान खान और ANP के अभी तक के जितने वोट अभी तक नज़र आए हैं। इसी तरीके से जी पिशावर में इमरान खान की वाज़े अक्सरियत है और उनके पीछे कोई कोई नहीं है, क्योंकि एनए 31 है, पिशावर 5, 265 पोलिंग स्टेशन है टोटल और उनमें से 212 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं और यहाँ इमरान खान ने 47,693 वोट लिए हैं पहले नंबर पर और अवामी नेशनल पार्टी के हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब हैं, उन्होंने 26,665 वोट लिए हैं और वो सेकंड नंबर पर आए हैं। अच्छा जी, अब फैसलाबाद नून लीग का गढ़ तस्वुर किया जाता है। आबिद शेर अली जो कि नवाज शरीफ के दाएं और बाएं होते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं और भरपूर तरीके से दिफा करते हैं, वो हार रहे हैं इमरान खान से फैसलाबाद में। एनए 108 है, फैसलाबाद 8। इसके कुल पोलिंग स्टेशन जो है वो 353 है। इनमें से 164 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आया है, जिसके मुताबिक इमरान खान 42,190 वोट लेकर आगे हैं, नंबर 1 पर हैं। और आबिद शेर अली जो है नून लीग के आबिद शेर अली 30,228 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं और यहाँ इसका मतलब है कि वाज़े अक्सरियत है इमरान खान की फैसलाबाद में।
NA 118 ननकाना साहब, 319 पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें से 87 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए हैं और यहाँ पर भी जी इमरान खान वाज़े अक्सरियत से जीत रहे हैं। 22,602 वोट लिए हैं इमरान खान साहब ने और मुस्लिम लीग नून की खातून हैं शिजरा मनसब अली साहिबा, इन्होंने 19,735 वोट लिए हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। अब आ जाते हैं जी कराची पर, और कराची में NA 237 की पहले बात की जाए तो 194 पोलिंग स्टेशन है, 103 का पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ चुका है गैर हतमी गैर सरकारी, और इसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जो है 13,212 वोट लेकर जो है वो आगे हो चुके हैं और इमरान खान यहाँ पर 11,502 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हो गए हैं। पहले जो आ रहा था इस हल्के से वो ये था कि जी इमरान खान की वाज़े लीड थी, लेकिन अब अब्दुल हकीम बलोच जो है वो आ गए हैं पहले नंबर पर कराची में, और इमरान खान 13,000 की वोट जो अब्दुल हकीम के हैं उसके मुकाबले में 11,500 वोट इमरान खान के हैं। और लेकिन इस हल्के में बहुत शिकायत रही हैं, ना सिर्फ PTI को, PSP को और TLP को और आज़ाद उम्मीदवारों को, कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से धांधली की है और यहाँ पर तीर को ठप्पे लगाए गए हैं। इस सिलसिले में जो यहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है। अच्छा जी, अब बात करते हैं NA 239 कराची कुरंगी 1, इसके 303 पोलिंग स्टेशन, और जी यहाँ पर इमरान खान वाज़े अक्सरियत से जीत रहे हैं और 43 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं 330 में से, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान साहब हैं वो 5,805 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पर जी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैयद नैयर रजा मौजूद हैं 1103 वोट के साथ। अच्छा जी, कराची पर बाद में बात करेंगे। मुल्तान का रिजल्ट बताता हूँ, ये खासा दिलचस्प है और यहाँ से PTI हार रही है, और न सिर्फ मुल्तान से बल्कि आगे भी मैं आपको बताता हूँ जी। NA 157 है, मुल्तान 4, 264 इसमें पोलिंग स्टेशन से 150 का रिजल्ट आया है गैर हतमी गैर सरकारी। जो नतीजा है उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो सैयद अली मूसा गिलानी हैं वो 56,953 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, और इससे पता चल रहा है कि जी यहाँ पर बहुत वोट का जो टर्न आउट है बहुत ज़्यादा है। 100 पोलिंग जो 150 पोलिंग स्टेशन हैं उनमें तकरीबन दोनों फ्री कैन को तकरीबन 1 लाख वोट पड़ चुका है, मिला है, जिसका मतलब है ये तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब यहाँ पर वोट हुआ है, कास्ट हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की महर बानो कुरैशी हैं, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी साहबजादी हैं और इन्हीं के भाई ने ये नशिस्त खाली की थी। उन्होंने 43,579 वोट हासिल किए हैं। महर बानो कुरैशी के ऊपर जो PTI के जो नज़रियाती कारकुनान हैं उन्होंने एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ये तो मॉरिसी जो है सियासत है कि शाह महमूद कुरैशी की सीट के ऊपर उनका साहबजादा था, साहबजादे ने रिज़ाइन किया क्योंकि वो कौमी असम्बली के बजाय उन्होंने सूबाई असम्बली की नशिस्त रखी, क्योंकि सूबाई असम्बली के अंदर शाह महमूद कुरैशी की ख्वाहिश थी कि उनके साहबजादे को वज़ीर बना दिया जाएगा। नशिस्त खाली हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और कारकुन नज़रियाती मुल्तान में PTI को दस्तयाब नहीं हुआ, और महर बानो कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं उनको ये टिकट दिया गया, और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुनान हैं वो भी नाराज़ थे और उन्होंने कहा था ये मौरूसी सियासत के मुतरादिफ है। तो इस तरीके से यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी की बहुत बुरी कंडीशन है पंजाब के अंदर, लेकिन जैसे कि मैंने आपको वजह बताई है, महर बानो कुरैशी को टिकट देने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट थी और कारकुनान नाराज़ थे कि जी नज़रियाती कारकुनान की जगह अगर आप मौरूसी सियासत करने के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है तो हम कैसे उनको वोट दें। तो इस तरीके से महर बानो जो कुरैशी साहिबा हैं वो हार रही हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे से। अच्छा जी, अब पंजाब की जो ज़िमनी इलेक्शन में 3 सूबाई जो सीट्स हैं उन पर इलेक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। ये शेखुपुरा है, खानेवाल और बहावल नगर। पहले शेखुपुरा की बात की जाए तो PP 139 है जी। यहाँ पर एक 153 जो है 153 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 102 पोलिंग स्टेशंस के जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आए हैं। यहाँ पर PTI को धचका लगा है, अब तक लग रहा है।
लेकिन मुकाबला टफ है यहाँ पर, जो वोट कास्ट हुए और जो गिनती अब तक हो चुकी है। इसमें आपको बता देता हूँ जी, मुस्लिम लीग नून के चौधरी इफ्तिखार अहमद भंगो हैं, वो लीड कर रहे हैं 25,510 की, और पीटीआई के मोहम्मद अबू बकर हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं, 23,388 वोट अब तक इन्होंने हासिल किए हैं। इसी तरह पीपी 209 खानेवाल है, 176 पोलिंग स्टेशन हैं और अब तक 82 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स अब तक आ चुके हैं। सॉरी, 176 में से सिर्फ 82 के पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं। पीटीआई के मोहम्मद फैसल खान नयाजी हैं, इसमें इन्होंने 31,486 वोट लिए हैं। इनके मुकाबले में जो नून लीग के चौधरी जियाउर रहमान हैं, वो 24,419 वोट लिए हैं इन्होंने। तो पीटीआई को यहाँ जो खानेवाल में है, लीड है नून लीग पर। नून लीग बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है जी पंजाब में। पाकिस्तान बात कर लेते हैं जी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बहावल नगर 241 पीपी 168 पोलिंग स्टेशन है, अब तक सिर्फ 10 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं, जिसमें मलिक मोहम्मद मुजफ्फर खान है जी तहरीक इंसाफ के 30,636 की वोट अब तक लिए हैं इन्होंने, नंबर 1 पर हैं। और नून लीग के अमानुल्लाह सत्तार साहब हैं, इन्होंने 24,256 वोट लिए हैं, इनकी दूसरी पोजीशन है। अच्छा जी, अब कराची पे फोकस करते हैं, चूंकि दिन भर कराची में क्या हुआ मैंने बहुत तफसील के साथ बताया है। अगर आपने नहीं सुना हो या कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो मेरे जो पहले के जो लाइव सेशन के या व्लॉग्स हैं तो उसमें बहुत तफसील के साथ आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर इमरान खान एक सीट लूज कर रहे हैं कराची में, और जाहिर है कि ये अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब्दुल हकीम बलोच के हलके को मैनेज किया है, और वहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी को ये शिकायत है पीपल्स पार्टी से कि अब्दुल हकीम बलोच को जितवाने के लिए प्री पोल रिगिंग की गई है, और पोलिंग के दिन भी बदतरीन धांधली की गई है। ये ना सिर्फ पीटीआई का मौक़िफ़ है, पीएसपी का भी यही मौक़िफ़ है, टीएलपी का भी और आज़ाद उम्मीदवारान का भी। एनए 237 मलीर की बात कर लेते हैं जी। तकरीबन नतीजा कंक्लूजन की तरह है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि जब तक कम से कम कराची के रिजल्ट्स ना आ जाएं तो मैं आपके साथ रहूं और आपको बताता रहूं। 194 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल कराची के हल्का 237 के, जिसमें से 123 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो अब तक आ चुके हैं। उसके मुताबिक अब्दुल हकीम बलोच 16,607 वोट लेकर आगे हैं, और इमरान खान साहब जो इसमें 13,943 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए 239 जो एनए 239 कुरंगी है, 63 जो पोलिंग स्टेशन हैं इनके रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी रहनुमा इमरान खान हैं, वो 8,514 वोट के साथ जो है वो पहले नंबर पर हैं, और दूसरे नंबर पर एमक्यूएम के सैयद नैयर रजा हैं 1,580 वोट लेकर। बहुत फर्क है जी, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। टीएलपी के मोहम्मद यासीन है 1196 वोट। इन दोनों हलकों में मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अलाय के तौर पर इन्होंने एक सेटिंग की थी। ये तय था जिस हलके में जिसका उम्मीदवार जीता हो माजी के अंदर, वहाँ पर यानी कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच जीतते रहे हैं, तो वहाँ पर एमक्यूएम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, और इसी तरीके से जो है वो अगर नैयर रजा के हलके के अंदर एमक्यूएम जीतती रही है तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। लेकिन इसका नुकसान शायद एमक्यूएम को हुआ है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो इत्तेहाद किया है एमक्यूएम ने, और सारे मामलात जो हुए हैं एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी से, तो एमक्यूएम को इसको नुकसान हुआ है। उसकी वजह ये है कि सैयद नैयर रजा जो हैं वो उनको बहुत धचका लगा है। यानी कि अगर मैं आपको 239 का रिजल्ट अब तक का बताऊं 63 पोलिंग स्टेशंस का, तो उसमें 8,518 वोट इमरान खान के हैं, और नैयर रजा के अभी तक सिर्फ 1580 वोट हैं। और टीएलपी को सोचना पड़ेगा कि दो जो लानी कुरंगी का इलेक्शन और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का एनए 246, इसमें कदरे बेहतर पोजीशन थी, लेकिन टीएलपी जो है यहाँ कराची के, अब ये जो कुरंगी का और वलीर का इलेक्शन है यहाँ पर डिक्लाइन की तरफ है, और क्या वजह है ये टीएलपी को देखना पड़ेगा कि अब तक उनके नताइज बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छा जी, चलें अब एनए 237
125 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए हैं। ये मैं आपको दे रहा हूं जी बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट से। जी हाँ, ये जो इलेक्शन कमीशन का ऑनलाइन जो रिजल्ट है, बाइकआउट के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। 125 पोलिंग स्टेशन का आ गया है जी 16,746 हकीम बलोच के हैं, और इमरान खान की 14,171 वोट हैं। और अब नई अपडेट हुई है NA 236 में, सॉरी 39 में, और वहां जी 66 पोलिंग स्टेशन का आ गया है रिजल्ट। जी हाँ, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ जी। वालेकुम अस्सलाम अमरीन, आपने भी कहा है, और राव अब्रार साहब ने हेलो कहा है। मैं पढ़ रहा हूँ जी, और आप क्वेश्चन लिखते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ मैं जो आपके कमेंट्स आ रहे होंगे, मैं उसमें क्वेश्चन को उसका जवाब भी दे दूंगा आपका। अच्छा, 239 है कुरंगी। 66 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है, गैर हतमी गैर सरकारी। उसमें से 9,083 इमरान खान साहब के वोट हैं, और सैयद नैयर रजा के 1624 वोट हैं। मोहम्मद यासीन जो कि TLP के हैं जी, इनके हैं 1675। अच्छा जी, अब अगला रिजल्ट मैं आपको बता दूं जी, 237 का है। 237 में 129 पोलिंग स्टेशन कंप्लीट हो गए जी, इनके रिजल्ट। गैर हतमी गैर सरकारी अब्दुल हकीम बलोच 16,000 से 17,000 पे चले गए हैं, 17,091। और इमरान खान साहब 14,694 वोट हैं। कम से कम तकरीबन कोई 2,500 वोट का फर्क आ गया है यहाँ पर। TLP के समीउल्लाह खान साहब है जी 1913 वोट हैं। तो ये जी एक सीट यहाँ से लग रहा है कि जी अब्दुल हकीम जो बलोच साहब हैं, वो अब तक विन कर रहे हैं यहाँ पर। और जो दूसरी है नैयर रजा साहब हैं, वो बहरहाल लूज कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी जो वजह है वो सामने आ रही है। अच्छा जी, अब ये नैयर रजा साहब का जो हल्का है MQM का, उससे आ गया है 239 NA कुरंगी 71 जो पोलिंग स्टेशन हैं, उनका रिजल्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें इमरान खान के आ गए हैं जी 10,179, और सैयद नैयर रजा के जो अब वोट हैं वो हैं 1841, और TLP के मोहम्मद यासीन साहब जो हैं 1714। अच्छा जी, इसमें जो नैयर रजा साहब के जो वोट कम हैं, उसकी बेसिक रीज़न जो हैं वो ज़ाहिर है कि अब लग रही हैं कि MQM लंदन की तरफ से जो ख़ासकर इस हल्के में बहुत सारे, ये ना सिर्फ मेरा तजिया था, ना सिर्फ अरमान साहब है जो कि सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ होते हैं, फ़ारूक समी, बल्कि जो इस हल्के में जाकर विज़िट करते रहे हैं, उन सब का ये कहना था यहाँ पर बाइकॉट की कैंपेन बहुत सख्त है और बहुत चलाई गई है, मतलब। और स्ट्रॉन्ग किस्म की एक आवाज़ थी यहाँ पर कि बाइकॉट बाइकॉट और इलेक्शन का बाइकॉट, और इस सिलसिले में वहाँ पर चॉकिंग भी की गई, नारेबाजी भी हुई, यहाँ से गिरफ्तारियाँ भी हुई, ख़वातीन ने प्रोटेस्ट भी किया, एहतजाज भी किया कि इस पूरे के पूरे जो इलेक्शन का अमल है, इससे हम बाहर जा रहे हैं। तो इस वजह से लग ये रहा है कि जी MQM को वो वाला वोट बैंक जो यानी कि महाजिर कौम परस्ती के नाम पर पड़ता था, वो डैमेज हुआ है, और जो अब भी उर्दू स्पीकिंग का वो वोट बैंक जो बानी MQM से जुड़ा है, या इस सारे सिनेरियो में कि जहाँ MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से इल्हाक किया है, तो जी इसकी वजह से लगता है कि ये डैमेज हुआ है। और इमरान खान एक बहुत बड़ी लीड के साथ, यानी कि अगर मैं 71 पोलिंग स्टेशन की बात करूं तो 10,000 इमरान खान के, तो नैयर रजा के इस वक्त हैं 1800। तो सिर्फ 71 पोलिंग स्टेशन में 8,000 का फर्क है। और यहाँ पर अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊं, आप KPK या पंजाब, वहाँ में देखिए आप 60-70 पोलिंग स्टेशन के जो वोट बैंक है, टोटल वोट है पड़ा है, तो वो 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख लोगों को पड़ चुका है। यानी कि PTI के लीडर को अगर 60,000 पड़ा है, तो नून लीग को वहाँ 38,000, 40,000 पड़ा है। मर्दान में भी, पिशावर के अंदर भी, फैसलाबाद के अंदर भी टर्न आउट पूरे पाकिस्तान में सिवाय कराची में बहुत अच्छा रहा है। तो एक संडे था, छुट्टी थी, तो टर्न आउट की बात करें तो कराची के अलावा पूरा पाकिस्तान, मर्दान, पिशावर, चारसद्दा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, फिर मुल्तान, यहाँ सब PTI जीत रही है या हार रही है। सूबाई असम्बली की जो नशिस्त हैं, वहाँ PTI जीत रही है या हार रही है। टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है सिवाय कराची के। कराची के अंदर टर्न आउट बहुत बुरा रहा है।
یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ 71 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ آیا ہے، تو یہ ٹوٹل اب تک ملا کے سب کینڈیڈیٹس کو 10,000 2,000 اور 2,000 اور تو 12,000 اب تک پڑے ہیں. اور یہی اگر پنجاب کی کسی حلقے کے اندر دیکھیں تو 1.25 1.5 لاکھ 1.25 1.5 لاکھ ہے. سنڈے تھا. تو اس طریقے سے جی. اچھا جی، سعید غنی صاحب نے ابھی تک جو معاملہ ہے NA 237 کا، اس میں ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پی پی 19,749 کے ساتھ پہلے نمبر پر اور پی ٹی آئی 13,611 ووٹ لے چکی ہے. اور ملیر بھٹو کا ہے جی، ملیر بھٹو کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے ملیر کے اندر، وہ ظاہر کہ بھٹو کا ہی پڑھنا تھا، کیونکہ پورے پاکستان میں سب کچھ شکایت یہاں پر ہے. اچھا جی، بات کر لیتے ہیں جی NA 237 کی. 194 پولنگ اسٹیشن میں سے 131 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ چکا ہے. عبدالحکیم بلوچ یہاں لیڈ کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب کا میں نے ٹویٹ آپ کو بتا دیا ہے. اور اگر بات کی جائے عمران خان کے حلقے کی، تو میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو سسٹم ہے RMS، جی ہاں، ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم، اس تک میرا جو ایکسس ہوا ہے اس کے مطابق یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی NA 239 کرنگی 1 330 پولنگ اسٹیشن ہیں، 76 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ کمپلیٹ ہوا ہے. ٹاپ 5 جو کینڈیڈیٹس جو آ رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں، اور یہ میں براہ راست آپ کو ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم RMS جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اس کا بتا رہا ہوں. عمران خان نیازی صاحب پی ٹی آئی کے 10,997 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں. سید نیر رضا MQM پاکستان کے 1,996 یعنی کہ 1996 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. محمد یاسین TLP کے ہیں جی 1,478 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں. چوتھے نمبر پر سید عمران حیدر آبدی ہیں پیپلز پارٹی کے 893 نمبر پر. اور پانچویں نمبر پر خرم مقصود ہیں MQM حقیقی کے 314. MQM حقیقی اور PSP اب یہ چوتھے اور پانچویں نمبر کے اوپر ہے، اور PSP یہاں پر پانچویں نمبر کے اوپر بھی نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ جو کراچی کی سیاست ہے اس میں ان دو پولیٹیکل پارٹی کا سکوپ کتنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ کہاں پر خامیاں ہیں. ظاہر ہے کہ ہم تو ریزلٹس ہی بتا رہے ہیں جی آپ کو. اچھا جی، اگلا رزلٹ جی آیا ہے. سعید غنی کا ٹویٹ اپنی جگہ، لیکن جو الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ جی عبدالحکیم بلوچ کے جو ریزلٹس ہیں 134 پولنگ اسٹیشنز کے ہوئے ہیں، 17,793، اور عمران خان نیازی 15,217 ووٹ ہیں. یہ میں آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفیشیل ریزلٹس بتا رہا ہوں، اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. تو اس طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں آ رہے ہیں، اور مزید آپ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس صورتحال کہاں جائے گی. دیکھیے، عمران خان 7 سیٹوں کے اوپر براہ راست لڑے ہیں، اور عمران خان یہ لڑ کر ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے. انہیں 6 نشستیں خالی کرنی پڑیں گی، ایک پہ رہیں گے، پھر 6 کے اوپر 90 دن میں پھر دوبارہ سے الیکشن ہوں گے. عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، اور عمران خان کا مقصد کیا ہے؟ بیسکلی عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹر خیبر سے لے کر اگر بلوچستان یا کراچی تک کہیں پر بھی ہے، گلگت بلتستان میں ہے، تو وہ کسی اور کو ووٹ نہ دے، اسی کو دے ووٹ. اسی لیے عمران خان نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا کہ وہ کوئی اور کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے. اصل میں عمران خان کا ٹارگٹ ہے اگلا الیکشن. عمران خان نہیں چاہتے کہ ان کا جو ووٹر ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو اور عمران خان بائیکاٹ کریں، نون لیگ یا دوسرے لوگ جیت جائیں. اچھا، یہ جو MQM لندن کی طرف سے بائیکاٹ ہوا ہے، سلمان وارد، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس کا نقصان یا فائدہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیے، عمران خان سے کچھ چیزیں سیکھنی ہوں گی نا، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. عمران خان قومی اسمبلی سے باہر ہوئے ہیں، لیکن عمران خان باہر ہونے کے باوجود بھی 7 نشستوں پہ خود کھڑے ہوئے ہیں اکیلے، اور اب 7 میں سے تقریباً کو 6 نشستوں پر جیت رہے ہیں. 6 میں سے ایک وہ رکھیں گے، 5 نشستوں پر دوبارہ الیکشن ہوں گے، پھر دوبارہ عمران خان کھڑے ہوں گے. عمران خان یہ ایکسرسائز تب تک کرتے رہیں گے جب تک جنرل الیکشن نہیں آ جاتے، اور عمران خان نہیں چاہتے کہ کسی بھی حلقے میں وہ اپنے ووٹر کو چھوڑ دیں کہ وہ نون لیگ کی طرف جائے،
وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائے, ٹی ایل پی کی طرف جائے, یا مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائے. وہ مسلسل موٹیویٹ کر رہے ہیں. یہی سوال میں نے ایم کیو ایم لندن کی کچھ لیڈرشپ تھی ان کے سامنے رکھا تھا کہ اگر آپ مسلسل بائیکاٹ کی طرف جائیں گے اور اردو بولنے والوں کی تنظیم ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم لندن یا ایم کیو ایم کوئی بھی دھڑا ہوگا, اس کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا, تو ڈیفینیٹلی جو اردو بولنے والا ووٹر ہے وہ آج نہیں تو کل ٹی ایل پی کی طرف جائے گا, پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا, جماعت اسلامی کی طرف جائے گا, یا جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف چلا جائے گا. اس کا نقصان ہوگا آپ کو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر, اور آپ کا جو ووٹر ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا, اور جیسا کہ اب نظر آ رہا ہے, سوری ٹو سے. تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا نقصان ان کو ہو چکا ہے ایم کیو ایم لندن کو, ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ نقصان تو ہو نہیں سکتا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم پاکستان چونکہ قابض ہے ان کی پارٹی پر, تو اگر ہم نہیں تو وہ بھی نہیں. لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اپنی جگہ کہ اگر ایم کیو ایم لندن بائیکاٹ کرتی رہی, ایم کیو ایم پاکستان ہارتی رہی, تو ایم کیو ایم کا وہ ووٹر جو ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالتا تھا وہ ڈائیورٹ ہوگا. دیکھیے ہوگا, یہ کوئی سائنس نہیں ہے, اس راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بالکل عمران خان کو اس کا پتہ ہے, اور عمران خان نے اسی لیے اسمبلی سے بائیکاٹ یعنی کہ جو سارا پرابلم کیا جی, استعفے اور ساری چیزیں کی, عدم اعتماد کی تحریک, تو اس کے بعد جو کچھ کیا ہے عمران خان نے, عمران خان نہیں چاہتے اس کا ووٹ ووٹر ڈی موٹیویٹ ہو. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ الیکشن ہو, اور ان کا جو کارکن ہے وہ بار بار جو ہے وہ پوری ایکسرسائز سے منچ کر سامنے آ جائے. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہرحال ایک سوچنے کا ایک پہلو ہے یہ ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کے لیے, کہ آخر وہ کب تک اگر اس طرح کی چیز کریں گے تو کیسے جو ہے وہ آگے ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ان کے ساتھ کنٹینیو نہیں رہے گا. تو رضوان رزاق کہہ رہے ہیں کہ جی بائیک آؤٹ کریں. جی ہاں, یہ آپ کا رائٹ ہے جی. اچھا جی, نیر رضا صاحب کی پوزیشن بتا دیتا ہوں جی. تازہ ترین آ گیا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ریزلٹس ہیں, اس میں پولنگ اسٹیشن نمبر ہے جی ٹوٹل 81, اور بائیک آؤٹ کریں خوش رہیں رضوان رزاق صاحب. اچھا جی, این اے 239 81 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے نتائج آ گئے ہیں. عمران خان نیازی صاحب 12,084 ووٹ ہیں, اور ایم کیو ایم کے نیر رضا ہیں 2,120 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر. ٹی ایل پی کے جی اس میں محمد یاسین ہیں 1,530 اور تیسرے نمبر پر ہیں. ٹی ایل پی کو سوچنا پڑے گا جی کہ وہ اپنے ووٹر کو نہیں نکال پا رہی باہر. ایم کیو ایم حقیقی کے خرم مخصوص صاحب ہیں جی 331 ووٹ لیے ہیں 5ویں نمبر پر, اور پولنگ اسٹیشن کی کل تعداد 330 ہے. 81 پولنگ اسٹیشن کے نتائج آ چکے ہیں. اچھا جی, اس میں جو صورتحال ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. میں آپ کو اگر جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پورے پاکستان کی سطح کے اوپر صورتحال بتا دیتا ہوں جی. ملتان میں پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی ہے, اور یہ اپ سیٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, موسیٰ گیلانی نے مہربانوں کو شکست دی ہے. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میرٹ پر نہیں جیتی. اگر پی ٹی آئی کے کارکنان اگر میرے دیکھ رہے ہوں, جو نظریاتی کارکنان ہیں, وہ یہ بتائیں گے اور اس کی گواہی دیں گے کہ ملتان کے اندر ایشو ہوا ہے, وہاں پیپلز پارٹی کیوں جیتی ہے. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے, جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ایک زمانے میں وہ سیٹ لڑتے رہے, اس کے بعد ان کے جو زین قریشی صاحبزادے انہوں نے لڑا. انہوں نے این اے کی سیٹ کو اس لیے چھوڑا کہ وہ چاہتے تھے کہ صوبائی اسمبلی کی نشست پر آئیں اور صوبائی منسٹر بن جائیں. والد نے کہا کہ بیٹا منسٹر بن جائے گا تو پہلے صوبے کی سیاست کرے گا, تو پھر 10 سال کے بعد وفاقی سیاست کر لے گا. اور جب سیٹ خالی ہوئی تو بجائے اس کے کہ ملتان کے کسی پی ٹی آئی کے اس کارکن کو دی جاتی یہ سیٹ جو کہ نظریاتی کارکن تھا, اس کے بجائے یہ جی شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہی کو دے دی گئی. مہر بانو جو ہیں ان کو دے دی گئی. اس کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی ملتان یا پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اور کارکنان ہیں, انہوں نے کہا کہ یار پی ٹی آئی تو وہ جماعت نہیں ہے کہ جی نظریاتی طور کے اوپر ہم بالکل طور پہ کیا کہتے ہیں اس کو, خاندانی سیاست موروثی سیاست کرنے آ رہے ہیں.
تو اس طرح یہ بڑا اپسیٹ ہوا ہے ملتان میں. ملتان کا جو NA 157 ہے جی، یہاں پر مسلم لیگ جو پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی ہیں 79,743 ووٹ لے کر یہاں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان کے مد مقابل شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی، انہوں نے 59,993 ووٹ لیے ہیں اور یہ کامیاب ہو چکی ہیں. میں نے چند روز پہلے مہر بانو کی شکست کی پریڈکشن کی تھی. میرا ایک ولاگ تقریباً 15 روز پہلے ہے، اور میں نے وہ ولاگ اپنے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج پہ لکھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ملتان میں پی ٹی آئی کو اس شکست پر بڑا بھاری سودا کرنا پڑے گا اور یہ لوز ہو سکتی ہے سیٹ. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے بعد ان کا بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹی، اور جو پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن ہے اس نے اختلاف کیا ہے اس سے. اور اب پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی اگر وہ ایک نظریاتی جماعت ہے تو یہ موروثی سیاست کیسے کر رہی ہے. تو یہ اپسیٹ ہوا ہے ملتان کے اندر. لیکن جو دیگر مقامات ہیں یعنی کہ چاٹ سدہ ہے، آپ اس کے علاوہ کہہ لیجئے فیصل آباد ہے، فیصل آباد کے بعد شیخو پورہ ہے، اور دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی بہت بھاری عرصے سے جیت رہی ہے. میں آپ کو جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے، حکیم بلوچ صاحب جہاں عمران خان کے مقابلے میں لیڈ کر رہے ہیں، وہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جی وہاں پر آسو گوٹ ہے جہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں مظہر بھٹ صاحب بھٹی صاحب، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہاں پر ٹھپے لگے ہیں، اور یہ ٹھپے لنچ ٹائم کے دوران لگائے گئے. کچھ لوگ آئے اور ٹھپے لگا کر نکال دیا گیا. سیدھی سی بات ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں جی. اچھا جی، عمران خان کی جیت پر پشاور میں جو ہے وہ فتح منائی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے کارکنان نے جشن شروع ہو گیا ہے، وہاں پر ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے، اور پولیس اور کارکنان میں کہیں کہیں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہلڑ بازی ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کی، اور وہاں پر ہوائی فائرنگ ہے. اب تک جو مجموعی طور پر پورے پاکستان کے اندر ریزلٹس ہیں وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، 8 نشستوں پر قومی اسمبلی کی 7 نشستوں پر عمران خان براہ راست امیدوار تھے. ان میں سے ایک نشست عمران خان کراچی میں عبدالحکیم بلوچ کے مقابلے میں ہار رہے ہیں. باقی 6 نشستیں عمران خان براہ راست سویپ کر رہے ہیں جی. اور جو پی ایس کی جو سیٹ تھی اور اس کے اوپر جو پی ٹی آئی ہے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کر رہی ہے. اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھ رہا ہوں. کراچی کی بات کر لیتے ہیں جی. کراچی میں ایک تازہ ترین اور خبر آ گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جی NA 237 194 پولنگ اسٹیشنز میں سے اب تقریباً کنکلوژن ہے جی 138 پولنگ اسٹیشن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آیا ہے. پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ ہیں جی 18,319 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں. پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب ہیں 16,375 کے ساتھ دوسرے نمبر پر. ٹی ایل پی کے سمیع اللہ صاحب ہیں جی 2,033 ووٹ. پی ایس پی کے عامر شیخانی ہیں 258 ووٹ، اور جے یو پی کے محمد اسماعیل ہیں جی 152 ووٹ لیے ہیں. تو یہ اب جو مارکا ہے. اچھا جی، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا. اچھا جی، سید عظیم علی نے بھی کمنٹ کیا ہے. کراچی میں جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے میں بتا دیتا ہوں جی، پورے پاکستان کے اندر ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا ہے، کہیں 30-35 تک بھی گیا ہے ٹرن آؤٹ. لیکن کراچی وہ واحد 2 حلقے ہیں جہاں پر ٹرن آؤٹ بہت متاثر رہا ہے. 13 14 15 سے ٹرن آؤٹ اوپر نہیں گیا. اب جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ 18 میکسیمم گیا ہے، لیکن سنا ہے کہ جی ٹوٹل ہوگا تو اس سے اوپر نہیں جائے گا. اس کی بیسک ریزن جو آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. خاص کر جو NA 239 ہے اس میں ایم کیو ایم لندن نے بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور ایم کیو ایم لندن کے بائیک آؤٹ کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ جو مہاجر جو آبادیاں ہیں، جو کمیونٹی ہے، وہاں پر چاکنگ بھی کی گئی، پوسٹرز بھی لگائے گئے، بینرز بھی لگائے گئے، مظاہرے بھی کیے گئے، اور ایم کیو ایم لندن نے ایک فضا بنا دی تھی. نہ صرف یہ احساس میرا تھا بلکہ فاروق سمیع ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ارمان صابر ہوتے ہیں، بلکہ تمام پولیٹیکل جو رپورٹرز ہیں ان سب نے کہا تھا کہ وہاں بائیکاٹ کی فضا بن رہی ہے.
اور اس بائیکاٹ کی فضا بننے کی وجہ سے جو ایم کیو ایم کا ووٹر ہے وہ نہیں نکلا باہر، اور اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی ہے ایم کیو ایم پاکستان، اور ایم کیو ایم پاکستان کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان عمران خان کے مقابلے میں بہت پیچھے نظر آئی ہے، اور اس پیچھے نظر آنے کی وجہ سے جو کامران ٹسوری ابھی آئے ہیں ان کو بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم پاکستان نے نون لیگ سے جو اتحاد کیا ہے عمران خان کی حکومت سے نکل کر، لگتا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ مختلف حوالوں سے اس کو بینیفٹ ملا ہو، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو عوامی سطح کے اوپر پذیرائی ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں ملی، اور ظاہر ہے کہ عوامی سطح پر پذیرائی کے جانچنے کا پیمانہ الیکشن ہی ہوتا ہے۔ جلسے جلوس اپنی جگہ ہیں، جب لیکن الیکشن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی کیا صورتحال ہے، اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جی ایم کیو ایم پاکستان کے جو عمران خان سے حکومت نکلنے کے بعد اسے عوامی پذیرائی نہیں ملی، وہ ہار رہے ہیں ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم پوزیشن نہیں بنا پا رہے۔ اچھا جی، وہ صرف یہ کچھ کہا تھا، کمنٹس بعد چلا گیا۔ کمنٹس میں آپ پلیز اگر سیکشن میں بار بار لکھتے رہیں گے تو مجھے یاد رہے گا، اور کیونکہ کمنٹ سیکشن میں چیزیں بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں، بہت کمنٹس آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کمنٹس لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب 142 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ گیا ہے کراچی میں، این اے 237 کا، بھلیر کا عبدالحکیم بلوچ صاحب 19,056، اور جی عمران خان 17,111۔ عمران خان کے ووٹ کم نہیں ہیں جی، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 1500-1600 ووٹ ہیں۔ ہاں، اتنے تو پیپلز پارٹی نے ایک آدھ ڈبے کے اندر ڈال دیے ہوں گے۔ میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں، کیونکہ جتنی شکایات اس حلقے میں رہی ہیں کہیں پر نہیں رہی، پورے پاکستان میں اتنی شکایات نہیں ہیں جتنی این اے 237 کے اوپر آئی ہیں عمران خان اور عبدالحکیم بلوچ کے مقابلے کے اندر۔ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ملتان کی صورتحال جی اپسیٹ ہوا ہے، وہ یہ پریڈکشن ہماری بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ یہ میں نے 15 دن پہلے مہر بانو قریشی کے بارے میں کہا تھا کہ موروثی سیاست کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن ہے وہ ملتان کے اندر پی ٹی آئی کے پیچھے نہیں کھڑا، اس کے پیچھے نہیں کھڑا۔ ایم کیو ایم چائنا کے کتنے ووٹ ہیں؟ افشین غلط بات ہے۔ تو جی میں نے بتایا تو ہے ابھی سارا کی سارا۔ افشین اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ جی افشین دیکھیے، اب تک این اے 239 جہاں پر ایم کیو ایم کے نیّر رضا صاحب ہیں، ان کا رزلٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی عمران خان صاحب نے لیے ہیں 81 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ گیا ہے 12,084۔ نیّر رضا صاحب ہیں 2,120۔ جی ہاں، 10,000 کا فرق ہے عمران خان صاحب اور نیّر رضا صاحب میں۔ ٹی ایل پی کی بات کی جائے تو محمد یاسین صاحب ہیں اور انہوں نے لیے ہیں 1530، اور پیپلز پارٹی کے عمران حیدر آبدی صاحب ہیں، انہوں نے 902۔ ایم کیو ایم حقیقی کے خرم مراد صاحب ہیں 321۔ ٹوٹل ان میں جو پولنگ اسٹیشنز ہیں بھی آنا باقی ہے 330 تھے۔ بائیکاٹ کی فضا یہاں پر جی، اور اچھا ٹوٹل ووٹرز بتاؤں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹرن آؤٹ بہت کم رہا ہے۔ 5,81,808 ووٹرز ہیں۔ جی ہاں، کیوں ٹرن آؤٹ کم رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ 5,81,888 یہاں ووٹرز تھے، ان میں سے 81 پولنگ اسٹیشنز میں تقریباً میرے خیال سے اب تک کوئی 1.25 لاکھ ووٹ جو ہے وہ آ جانے چاہیے تھے، کیونکہ یہاں پر ٹوٹل جو ہے اگر ٹرن آؤٹ پورے پاکستان کی طرح دیکھا جائے تو یہاں اب 2 لاکھ ووٹ پڑنے چاہیے تھے، تقریباً 5.25 لاکھ میں سے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے یہاں ٹوٹل ملا کے بھی زیادہ زیادہ 60-70 ہزار ووٹ نہیں پڑا۔ تو پورے پاکستان کا ٹرن آؤٹ اپنی جگہ، کراچی کا ٹرن آؤٹ اپنی جگہ بہت بری طریقے سے متاثر رہا ہے۔ سنڈے یہ تمام پولیٹیکل پارٹی کہتی ہیں کہ جی سنڈے کا دن رکھا جائے، تو سنڈے کا دن رکھے جانے کے باوجود کراچی والوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، بھلے سے وہ پی ٹی آئی کے تھے۔ ہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جی دیکھیں، عمران خان خود کھڑے ہوتے ہیں تو اور بات ہے، ان کے بہاف کے اوپر کوئی اور کھڑا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک روٹین میٹر ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی بھی اپنے کارکنان کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں رہی، میں آپ کو بتا دوں جی۔ پی ٹی آئی کا جتنا ووٹ بینک تھا شاید اس سے بھی کم ووٹ ڈلا ہے۔ جی ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے عمران خان کم سے کم دیکھیں
اگر ایم کیو ایم لندن نے بائک آؤٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیّر رضا کے تو ووٹ ہیں 2312 جو 90 پولنگ اسٹیشنز کے ہیں، لیکن عمران خان کو اب تک 70 سے 80 ہزار یہاں ووٹ لے لینا چاہیے تھا اس پوری سچویشن کے اندر۔ عمران خان نے نہیں لیا ووٹ کراچی میں این اے 239 میں 70-80 ہزار ووٹ۔ اگر بات کی جائے دوسرے، اگر چار سدہ کی بات کر لیں، مردان کی بات کر لیں، ملتان میں ان کی کینڈیڈیٹ کی بات کر لیں، فیصل آباد میں عمران خان کی بات کر لیں، ننکانہ صاحب میں بات کر لیں، تو 90 پولنگ اسٹیشن میں عمران خان نے 60-70 ہزار ووٹ لے لیے ہیں، لیکن یہاں عمران خان نے صرف 13 ہزار ووٹ لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کراچی میں عمران خان کی پاپولیرٹی بھی اتنی نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے، لیکن ریئلٹی پر مبنی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نیّر رضا صاحب تو ٹھیک ہے جی، ایم کیو ایم لندن کی بائک آؤٹ کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک اتنا ہے، لیکن عمران خان کا ووٹ بینک کم سے کم 50-60 ہزار ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان کا ووٹ بھی کراچی میں نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، کراچی والے شاید میرا خیال ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے، یا پھر پی ٹی آئی خود کراچی والوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں رہی، دلچسپی نہیں رہی، یا عمران خان نے صرف چند گھنٹے دیے ہیں کراچی میں، تو شاید اس وجہ سے ہے۔ تو اچھا جی، ایک اور چیز آئی ہے جی، این اے 239 میں ایک ووٹر ایسے بھی ہیں جو ووٹ ڈالنے گیا ہے، پولنگ اسٹیشن، پولنگ بوتھ، اپنی پرچی لی ہے، اور پرچی پر جو ہے وہ کسی بھی امیدوار کو لکھنے کے بجائے ایک ایسی جماعت جس کا امیدوار نہیں تھا اس پہ لکھ دیا ہے اس نے، حل صرف جماعت اسلامی۔ جی ہاں، تو ایسے ووٹر بھی ہوتے ہیں جن کے اچھا جماعت اسلامی کا یہاں کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو بیچارہ کیا کرے۔ دیکھیں، میں وہی والی بات کر رہا تھا کہ جب آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جماعت اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتی تو جو ووٹر ہے بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ ووٹ کسی کو نہیں دے گا، اگر دے گا تو اب اس کی نظریاتی طور کے اوپر وابستگی خراب ہوتی ہے، وہ جائے گا تو پھر یہ کرے گا۔ یہی بات مصدق آتی ہے جی بالکل ایم کیو ایم کے اوپر، کیونکہ ایم کیو ایم کی اب جو دھڑے بندی ہے اس کی وجہ سے ایم کیو ایم کا ووٹر متاثر ہے، اور یہی عمل جو سچویشن ہے وہ جماعت اسلامی کے اوپر آتی ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ الیکشن میں نہیں آتی، جماعت اسلامی کا ایک ووٹر ایسا ہے جس نے حل صرف جماعت اسلامی لکھا اور واپس آ گیا۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹی کو سوچنا چاہیے، جو گیپ ہے نا، وہ جب آپ گیپ دیتے ہیں کسی کو تو آپ کا ووٹر جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ذہنی طور کے اوپر وہ گھبراتا ہے، وہ ذہن میں کچھ اور اس میں وسوسے آتے ہیں تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، یا پھر ظاہر ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ صورتحال جو رہی ہے، میں آپ کو ایک اور رزلٹ بتا دیتا ہوں کہ جی بائیکاٹ صحیح کہہ رہی ہیں جی، بائیکاٹ کراچی میں دیکھیں جو ٹرن آؤٹ اتنا کم رہا ہے نا کراچی میں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بائیکاٹ کراچی کے اندر بڑا اثر انداز ہوا ہے، خاص کر 239 میں۔ اچھا جی، 194 پولنگ اسٹیشنز میں سے این اے 237 کے کراچی کا رزلٹ تقریباً قریب ہے، 146 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا ہے۔ عبدالحکیم بلوچ 19,763 اور عمران خان 17,300 تقریباً 70 ووٹ لیے ہیں، انہوں نے دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں ٹرن آؤٹ بہت کم ہے، کراچی میں 146 پولنگ اسٹیشن این اے 237 کی بات کریں تو عبدالحکیم بلوچ صاحب کو لینے چاہیے تھے تقریباً اس وقت کوئی، اگر پورے پاکستان کا جو ٹرن آؤٹ کا ریشو لیں 40-45، اور عمران خان کو ہونا چاہیے تھا 40-42 کے اوپر، لیکن یہاں بھی ٹرن آؤٹ بہت ڈاؤن رہا ہے۔ کراچی، اس کا مطلب ہے کراچی کا جو شہری ہے، بھلے سے وہ اردو سپیکنگ ہے، پنجابی ہے، پشتون ہے، پختون ہے، سندھی ہے، وہ اپنے آپ کو الیکشنز کے پروسیس سے باہر فیل کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو جو ٹرن آؤٹ پورے پاکستان میں رہا ہے میں آپ کو بتا دوں، چلیں جی، اگر آپ متفق نہیں ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں جی کراچی کا ووٹر، بھلے سے وہ پنجابی سپیکنگ ہے، سندھی سپیکنگ ہے، اردو سپیکنگ ہے، سرائکی سپیکنگ ہے، یا پشتون سپیکنگ ہے، وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ چلیے جی، میں آپ کو اس کے ثبوت دے رہا ہوں، ذرا اس کو تحمل سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ این اے 22 ہے مردان، 330 پولنگ اسٹیشن، میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں،
121 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट में कितना है? 26,000 इमरान खान के और 24,000 JUI के, ठीक है। चार सद्दा 384 पोलिंग स्टेशन में से 150 पोलिंग स्टेशन में से जी 29,000 इमरान खान और ANP के हैं 26,045 वोट, ठीक है जी। इसी तरीके से पिशावर पे बात कर लें। अब आप देखिए 265 पोलिंग स्टेशन में से 212 पोलिंग स्टेशन के इमरान खान 47,693 और हाजी गुलाम अहमद बलोच जो कि ANP के हैं 26,665 वोट। फैसलाबाद, अब आप टर्न आउट देखिए कराची का और पाकिस्तान के दीगर जो नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं उस पर कितना रहा है। 353 पोलिंग स्टेशन में से 184 पोलिंग स्टेशन 64 जो हैं उनमें इमरान खान 42,000 और आबिद शेर अली हैं 30,228 वोट लिए हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं। NA 118 ननकाना साहब में 319 पोलिंग स्टेशन में से 87 पोलिंग स्टेशन में 22,000 इमरान खान और जी नून लीग की शिजरा बनसब अली साहिबा हैं, इन्होंने लिए हैं 19,735 वोट। बताने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान में टर्न आउट मुख्तलिफ है, अच्छा टर्न आउट है क्योंकि इमरान खान बराह रास्त खड़े थे। लेकिन कराची के दोनों हलकों पर कराची वालों ने, भले से वो उर्दू स्पीकिंग हो या दीगर जो कौमियतों से ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने उस तरह दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं लिया ज़िमनी इलेक्शन में जैसा कि पंजाब के अंदर और KPK के अंदर हुआ है। उसकी मिसाल मैंने आपको दी है, चार सद्दा में, ननकाना साहब में, फैसलाबाद में और मर्दान में, यहाँ दोनों तरफ जहाँ नून लीग का है, जहाँ PTI का है, वहाँ पर अच्छा खासा टर्न आउट है। कराची में ये टर्न आउट डिस्टर्ब हुआ है। अब क्यों डिस्टर्ब है? एक तो वजह ये है कि जी कराची के मजमूई हालात, कराची में ज़ाहिर है कि जिस तरीके से एक लावारिस शहर है, यतीम शहर है और ख़ुद सब मानते हैं जी यतीम शहर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो उसके साथ किया है उसकी वजह से लोग मायूस हो गए हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो MQM लंदन का है, बानी MQM का है, जिन्होंने बाइकॉट की कैंपेन स्टार्ट की थी और NA 239 जो है उसमें तो खासा ये मामला जो है वो रहा है स्ट्रॉन्ग। फारूक समी का भी यही तजिया था, अरमान साबिर साहब का भी, अब्दुल जब्बार नासिर साहब जो कि दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, कल मेरे साथ थे, उन्होंने व्लॉग किया, उनका भी यही तजिया था कि कराची के अंदर जो महाजिर वोट बैंक है और ख़ासकर NA 239 का, वो नहीं निकला और ना निकलेगा। उसकी बुनियादी रीज़न बानी MQM के साथ अब भी वो किसी न किसी तौर के ऊपर इंटैक्ट हैं। तो ये वो सूरत हाल है जी कि कराची और बाकी जो दीगर सूबा है उसके वोट बैंक में खासा फ़र्क रहा है। अच्छा जी, अब कुछ और रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैं आपको वो सारे रिजल्ट्स बताता चलूं। चूंकि अब कराची तकरीबन समअप हो रहा है और मेरी कोशिश है कि जब तक कराची का रिजल्ट, कम से कम मैं तो चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट दूं, लेकिन जब तक कराची का नहीं होता तो मैं आपके साथ रहूं। तो अब हम करीबी हैं, तकरीबन कराची का समअप होने वाला है। 194 जो वोट थे उनमें से बेशतर जो वोट हैं वो तकरीबन हो चुके हैं और उसके रिज़ल्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कामयाब हो रही है। दूसरे हल्के में NA 237 के अंदर जो है वो अब्दुल हकीम बलोच जो है वो कामयाब होता दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये आपके सामने है। सिर्फ मुल्तान के अंदर एक अपसेट हुआ है। महर बानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं वो वहाँ पर हार गई हैं। अली मूसा गिलानी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, उनके साहबजादे हैं, वो वहाँ से कामयाब हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह मैंने 15 दिन पहले बताई थी अपने व्लॉग में, अगर आपने नहीं देखा तो सर्च आउट कर सकते हैं। महर बानो कुरैशी के की तस्वीर के साथ मेरा 15 रोज़ पहले जो व्लॉग है वो लगा हुआ है, नई खोज के ऊपर भी और करंट अफेयर्स विद बिलाल के ऊपर भी, और मैंने उसमें ये कहा था कि मुल्तान से PTI हार जाएगी और उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि PTI का जो नज़रियाती कारकुन है। अच्छा, अफशीन कह रही हैं डॉल्फिन का बताएं, कराची वाले पका के खा गए या खुद डूब के? अफशीन, हाँ, डॉल्फिन कहीं नहीं है अनफॉर्चुनेटली। डॉल्फिन का 5वां नंबर है जी PSP का इन दोनों हलकों में, और PSP की लीडरशिप को अब सोचना होगा कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी बुनियादी पॉलिसी में क्या खराबी है, कहाँ पर
وہ کراچی والوں کو جو متاثر کرنے میں یا اپنے نعرے پر لانے میں، قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ پی ایس پی کی قیادت کو اس چیز کا دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو بنیادی جو سبب ہے یا ریزن ہے وہ کیا بنا ہے۔ تو جی یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اچھا جی، جو زین قریشی ہیں ان کی خالد نشست کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر اب ملتان کے اندر بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ پی پی نے ایک ایسی جماعت جو کہیں نہیں تھی وہ یہاں سے جیت رہی ہے، اور بڑے اچنبے کی بات ہے۔ اچھا جی، ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے پشاور سے جی۔ غلام بلوچ صاحب نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی صوبائی حکومت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس نے جناب دھاندلی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی مقبولیت میں واضح کمی ہوئی ہے، مجھے اتحادیوں نے استقامت کے ساتھ سپورٹ کیا، شکست تسلیم نہیں کرتا، صوبائی حکومت کی انتظامیہ نے مجھے ہروایا ہے، اور جی عمران خان یہاں سے تقریباً جیت گئے ہیں، اور کیونکہ ووٹ کا جو ایوریج ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں 265 جو اس پہ جو پولنگ اسٹیشن ہیں این اے 31 پشاور 5 کے، اس میں سے 256 پولنگ اسٹیشن کے جو ریزلٹس آئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری، اس میں 56,746 ووٹ لیے ہیں عمران خان صاحب نے، اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو حاجی غلام احمد بلوچ صاحب ہیں انہوں نے لیے ہیں 31,711 ووٹ۔ اس طرح یعنی کہ اگر اب 9 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کے ریزلٹ یہ پشاور کے رہ گئے ہیں تو وہ آ بھی جائیں تو غلام احمد بلوچ صاحب جیت نہیں سکتے۔ تو غلام احمد بلوچ صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی وہ عملی طور کے اوپر ہار گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہار تسلیم نہیں کرتا، اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جی پشاور میں عمران خان جیت گئے ہیں، ملتان میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، کراچی میں ایک سیٹ جو پیپلز پارٹی جیتتی نظر آ رہی ہے، ٹف مقابلہ ہے، کراچی میں دوسری سیٹ ایم کیو ایم نکال گئی ہے، چارسدہ لیجئے، ڈنکانہ صاحب لیجئے، فیصل آباد لیجئے، یہاں پر عمران خان کی لیڈ ہے، 7 میں سے عمران خان 6 سیٹس کے اوپر کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ایک سیٹ کے اوپر ملتان میں ان کی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہار رہی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو بلال غفار ہیں پاکستان تحریک انصاف کراچی کے رہنما، ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں اور ایم ایل او کروا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ ایم ایل او ہوگا تو اس کے بعد تھانہ ملیٹ سٹی کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس کے خلاف سنا ہے کہ جی مقدمہ درج کرانے کے لیے علی زیدی اور دیگر جو سارے لیڈرز ہیں وہ کوششوں میں ہیں کہ ہو۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ بلال غفار کا یہ کہنا ہے، کراچی کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے غنڈہ عناصر نے ان کے اوپر اٹیک کیا، حملہ کیا، اینٹوں سے پتھراؤ کیا، جس کی وجہ سے ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو بلال غفار کی ویڈیو جو گاڑی میں تھے ان کے منہ سے خون آ رہا تھا، لیکن سر ٹھیک تھا ان کا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے ہیں ہسپتال تو ان کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب بات آ رہی ہے کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو کیا معاملہ ہے؟ ہو سکتا ہے بعد میں بھی کوئی سین ہوا ہو، لیکن اب تک کی جو چیز نظر آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اچھا جی، یہ این اے 239 110 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ تقریباً کمپلیٹ ہے۔ 16,664 ووٹ لیے ہیں عمران خان صاحب نے، اور جی نیر رضا ہیں جی انہوں نے لیے ہیں 2,904 ووٹ، اور ٹی ایل پی کے محمد یاسین ہیں 1,963 ووٹ لیے ہیں جی۔ تو یہ صورتحال رہی ہے، اور پوری صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور اچھا ایک خبر اور ہے جی، وہ آ رہی ہے جی چارسدہ سے، اور ایک خبر ہے جنوبی پنجاب سے۔ جنوبی پنجاب کے عوام نے عمران خان کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ یہ کہنا ہے کس کا؟ یوسف رضا گیلانی کا، جن کے بیٹے جیتے ہیں جی۔ اور یہاں بھی موروثی سیاست ہے، ملتان میں تو ٹوٹلی ہوتی موروثی سیاست ہے، یعنی کہ ادھر قریشیوں کے بچے بچیاں ہیں، ادھر گیلانیوں کے بچے بچیاں ہیں، عام آدمی اور نظریاتی کارکن کسی بھی جماعت کے اندر ہے وہ اہم ہی ہے بالکل۔ اور اب یوسف رضا گیلانی کہہ رہے ہیں کہ جی میں شکر گزار ہوں کہ موسیٰ گیلانی کو ٹکٹ دیا، اور نون لیگ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری پارٹی
کی حمایت کی. مولانا فضل الرحمان, نواز شریف اور مریم نواز کا بھی شکر. اچھا یہاں پر دیکھیں جو پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے چند ووٹوں سے, چند 100 ووٹوں سے, یہاں نون لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا, اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ مہر بانو قریشی جو ہیں ان کو شکست ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کا بیانیہ ملک کو عدم استحکام پیدا کر رہا ہے, الیکشن لڑنے کا کیا فائدہ اگر جیت کر استعفیٰ ہی دینا ہے, یہ مقابلہ گیلانی اور قریشی کے درمیان نہیں تھا. اور بھائی گیلانی اور قریشی کے درمیان تھا, یہ موروثی سیاست کے درمیان ہی تھا, ہمارا مقابلہ عمران خان کے بیانیے سے تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی جنوبی پنجاب کے عوام نے عمران خان کے بیانیے کو مسترد کر دیا, ہمیں پارٹی کا فائدہ نہیں سوچنا, ملک کا فائدہ سوچنا چاہیے. بھائی ملک کا فائدہ سوچنا ہے تو پارٹی کا اور کوئی کارکن بھی تو ہوتا ہے جس کو آپ ٹکٹ دے سکتے ہیں. گیلانی اور قریشی خاندان ہی کیوں ہیں, یہی ملتان کی قسمت کیوں ہے. خیر ملتان سے کوئی ہے تو بتا دے جی, ملتان میں کیا اور کوئی کارکن نہیں ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا کہ یہ یہاں سے کرتے ہیں. اچھا جی رانا ثناء اللہ جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ فیصل آباد میں گئے تھے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو باہر نکال دیا. اور ایک خبر یہ بھی ہے شیخ رشید سے متعلق دلچسپ خبر ہے, جو انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے جی لال حویلی کے اوپر. 7 روز میں شیخ رشید اور ان کے بھائی کو کہا ہے جو متروکہ وقف املاک بورڈ ہے کہ جی ختم نکل جائیں یہاں سے, ورنہ آپ کو پولیس کے ذریعے نکال دیا جائے گا, کیونکہ یہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہے بلکہ آپ قبضہ گیر ہیں. اچھا جی ایک اور خبر ہے, چلیے جی الیکشن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بریکنگ خبر آئی ہے کہ نشتر ہسپتال ملتان سے لاشیں چھت پر رکھنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کا یہ فیصلہ ہوا ہے, اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے نشتر روڈ میں ہوا, جس میں کمیٹی نے انکوائری رپورٹ مکمل کر کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ارسال کی. انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی لاشیں موصول کرنے اور چھت پر رکھنے والے ہسپتال انتظامیہ کے جو ملازمین ہیں ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی, اور کیونکہ انہیں لاشیں کمرے میں رکھنی چاہیے تھی. رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس جس دن لاوارث لاش لائے گی اس کے 24 دن کے بعد لاش لے جانے کی ذمہ دار ہوگی. اچھا میں اس کو بتا دوں کہ جی یہ لاوارث لاشیں ہیں جن میں پروسیجر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد تدفین ہوتی ہے, لیکن یہاں پر ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جی ان لاشوں کو یہاں چھت کے اوپر رکھ دیا گیا تھا. یہ تذلیل ہے انسانیت کی. آپ بھلے سے تجربہ کریں, ایکسپیریمنٹ کریں, اس سے آپریشن کریں, نئے طلبہ کو سکھائیں, لیکن اس طریقے سے لاشوں کے ساتھ کیا جانا انتہائی بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے. اچھا جی ملتان میں پولیس اسٹیشن کے باہر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے, اور وہاں پر پولیس نے جو ہے وہ دونوں طرف کے جو کارکنان ہیں ان میں سے کچھ کو گرفتار کیا ہے. اور اب آ جاتے ہیں جی دوبارہ سے کچھ اور ریزلٹس آگے ہیں. ریزلٹس یہ ہیں کہ جی عمران اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ آسو گوٹ گورنمنٹ سیکنڈری بوائز اسکول پولنگ اسٹیشن نمبر 108, 109 اور 123 پر دھاندلی ہوئی. سی سی ٹی وی فوٹیج کی ڈی وی آر پریزائڈنگ آفیسر نے نکال کر ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھی. 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے, گن پوائنٹ پر ڈی وی آر چھین کر لے گئے. یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, سندھ حکومت, پولیس کا شفاف الیکشن. یہاں عمران خان ہار رہے ہیں, اور عمران خان کے ہارنے کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہاں پر عبدالحکیم بلوچ ہیں وہ جیت رہے ہیں. اور کیوں جیت رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ جی عبدالحکیم بلوچ کو جتوانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کام کیے ہیں جو ہوتے ہیں پاکستان کے اندر الیکشنز کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی, تو جو میں نے اب تک آپ کے سامنے رکھی ہے. اب پاکستان کی سطح کے اوپر بات کر لیں, پورے پاکستان میں 8 قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر جو الیکشنز تھے اور 3 صوبائی الیکشن کے جو ریزلٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور جیسے جیسے گاہے بگاہے جو چیزیں آ رہی ہیں اپڈیٹس, تو میں آپ کو فوراً اپڈیٹس کر رہا ہوں, اور لائف اور یہ ساری کی ساری معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے آن لائن سسٹم ہے جی, لیکن آپ تک ایکسیس نہیں ہوگا. اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو انٹرنیٹ سے نہیں ملے گا, ہم تک ایکسیس ہے, تو وہاں سے یہ براہ راست میں ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں کہ ملتان میں پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا لگا ہے, اپسیٹ ہوا ہے, اور یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے جیت گئے ہیں, مہر بانو قریشی ہار گئی ہیں پی ٹی آئی کی سیٹ کے اوپر. اس کے علاوہ کراچی میں پی ٹی آئی کو شکست ہونے جا رہی ہے, عمران خان کو, عبدالحکیم بلوچ. لیکن ادروائز جو 6 سیٹس ہیں عمران خان کی, 4 سدہ ہے جی, مردان ہے, فیصل آباد ہے, ننکانہ صاحب ہے,
اور خود کراچی کی NA 239. تو یہ ساری وہ سیٹس ہیں جس پہ عمران خان بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں. پشاور کا رزلٹ تقریباً آ چکا ہے. حاجی غلام احمد بلور جو ہیں ان کو تقریباً شکست ہو چکی ہے, اور باقی حلقوں کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں آگے بھی اس کا مطلب ہے کہ 90 دن کے بعد پھر دوبارہ سے الیکشن ہوں گے. اچھا جی, 114 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ گیا ہے کراچی سے, اور اس میں 17,064 ووٹ ہیں عمران خان نیازی صاحب کے. ایم کیو پاکستان نے 3,036 ووٹ لیے ہیں دوسرے نمبر پر. TLP محمد یاسین 2,072 ووٹ ہیں. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے اور دیگر لوگ ہیں. PSP کہیں نظر نہیں آ رہی. ایم کیو حقیقی بھی بہت پیچھے ہے. TLP کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ایسا آخر کیوں ہے. اچھا جی, ایک اور بڑا سینسیٹیو معاملہ ہوا ہے, میں آپ کو بتا دوں جی وہ معاملہ کیا ہے, کیوں آخر. اچھا جی, صورتحال یہ ہے کہ جی غلام احمد بلور شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا بیانیہ ناکام ہو گیا. بھائی اگر عمران خان کا بیانیہ ناکام ہو گیا تو عمران خان جو 7 میں سے 6 نشستوں پر کیسے. اچھا, ایک اور جو اگر یہ PTI کے کارکنان اگر دیکھ رہے ہیں تو ان سے ایک اور سوال ہے, عمران خان صاحب 7 نشستوں پر کیوں کھڑے ہوئے, 8 نشستوں پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ سوال ہے نا بھائی. اگر آپ پورے پاکستان میں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا کینڈیڈیٹ نہیں تھا تو ملتان میں بھی تو آپ کھڑے ہو سکتے تھے. آپ ملتان میں شاہ محمود قریشی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ وہ کھمبا بھی کھڑا کریں تو وہ جیت جائے. ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی کا بہت لمبا چوڑا کیریئر تو نہیں ہے. یہ PTI کے کارکنان کے لیے ایک سوال ہے, اور PTI کے کارکنان کو اپنی لیڈرشپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر پورے پاکستان میں عمران خان کھڑا ہوا تو یہاں ملتان کے اندر عمران خان خود کیوں نہیں کھڑے ہوئے. شکست ہو گئی ہے نا آپ کو. 237 چھوڑ دیجئے نا عبدالحکیم بلوچ کو, وہ تو پتہ ہے ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں کیا کچھ کیا ہے, لیکن یہ پیپلز پارٹی کو یہ سوال اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کے سامنے کرنا چاہیے. اچھا جی, میرے پاس کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں اور میری خواہش تھی کہ میں یہ ویڈیوز آپ کو دکھاؤں, لیکن ظاہر ہے کہ میں لائیو ہوں تو میں یہ لائیو دکھا نہیں سکتا آپ کو. اچھا جی, عبدالحکیم بلوچ نے جس طریقے سے وہاں پر پیپلز پارٹی نے ان کو جتوانے کے لیے جو کچھ کیا ہے, تو تاج حیدر جی, بہت سارے ارسلان تاج ہیں جو اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ سخت مذمت کی ہے جی انہوں نے, اور کہا ہے کہ جی یہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے ذریعے یہ سارا معاملہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ کون کون ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. یہ سعید آفریدی ہیں, یہ بھی پہنچے ہیں, اور DRO آفس میں گھیراؤ کر لیا ہے PTI نے. جی ہاں, DRO آفس کا گھیراؤ کیا ہے سعید آفریدی اور PTI کارکنان نے, اور کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے یہاں بدترین دھاندلی کی ہے, اور بدترین دھاندلی کر کے حکیم بلوچ کو جتوایا جا رہا ہے جو کہ بیسیکلی ہار رہے تھے. اچھا جی, یہ صورتحال اب تک آپ کے سامنے ہے اور جو آپ کو میں نے بتا دی ہے. اب فائنلی جو ریزلٹس ہوں گے اس کے لیے تھوڑا سا بریک کر لیتے ہیں, اور آپ بھی تازہ دم ہو جائیے اور آپ بھی تھوڑا ریسٹ کر لیجئے. تو پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آتے ہیں, اور پورے ملک کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ریزلٹ اناؤنس کر رہا ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. ان کا جو سسٹم ہے باقاعدہ اس تک میرا ایکسیس ہے, اور میں پورے پاکستان سے یہ ریزلٹس دے رہا ہوں. ریزلٹس مینجمنٹ سسٹم, جی ہاں, الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس تک میرا ایکسیس ہے, اور میں یہ سارے پورے ملک کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں. سب سے پہلے دے رہا ہوں ٹی وی پر, شاید میرا خیال ہے کہ ٹائم لگتا ہو, لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیتا چلا جا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے لائیو سیشنز کے اندر آ کے جو کراچی کے اندر ریزلٹس ہوئے ہیں وہ باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ریزلٹ ہوتے ہیں مصدقہ وہ آپ تک دیے ہیں. کراچی میں اب عبدالحکیم بلوچ کی جو کامیابی کی طرف گامزن ہے, وہاں PTI نے یہ عین ممکن ہے کل پرسوں تک بڑا سخت قسم کا مارکا ہو, احتجاج ہو, مظاہرے ہوں, ریلی دھرنے شروع ہو جائیں, کیونکہ
عبدالحکیم بلوچ کی کامیابی کو پی ٹی آئی نے کسی صورت قبول نہیں کرنا، یہ میں آپ کو بتا دوں جی، کیونکہ جس طریقے سے وہاں سنا ہے کہ ایویڈنس بھی آئے ہیں اور وہاں پر ساری چیزیں آئی ہیں. یہ محمد فہیم راٹھو کہہ رہے ہیں کہ اب مصطفیٰ کمال اور بہادر آباد. ہاں جی، سوال تو ہے کہ اگر آپ کی سیاست نہ چل رہی ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے. بہرحال یہ تو خود پی ایس پی کو سوچنا چاہیے، اور ایم کیو ایم بہادر آباد کے لیے بھی ہے، آفاق احمد کے لیے بھی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جی، دیکھیں ایک ایکسرسائز جاری ہے کہ ایم کیو ایم ایک نئے شیپ کے اندر آئے، ایک نئے فارم کے اندر آئے، ایک نئے نام کے ساتھ آئے. اس میں دبئی میں بھی، امریکہ میں بھی، لندن میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. کامران ٹسوری صاحب بھی اسی کے اس میں آئے ہیں. لیکن جو نیا سسٹم ہے اس میں بانی ایم کیو ایم کی پوزیشن مائنس کرنے کے حوالے سے چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے نیا سیٹ اپ کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور عوام کے اندر کون مقبول ہے اس کا فیصلہ عوامی جلسے جلوس، گورنرشپ لگا دینے اس چیزوں سے نہیں ہوگا. اس کا فیصلہ پولنگ بوتھ کے اندر جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کیا ایک نئی ایم کیو ایم بنے گی، کس نام سے بنے گی، اسی نام سے بنے گی، نئی شخصیات آئیں گی، تو اس کے باوجود کیا جب بھی ووٹ کاسٹ ہوگا کراچی میں تو کیا ایم کیو ایم جیت پائے گی، یہ والی یا نئی کوئی شیپ کی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا بانی ایم کیو ایم نہیں ہوں گے تو جی تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گا، اور آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو سسٹم ہے آن لائن، اس کے ذریعے جو ایکسیس ہے اس سے تفصیل کے ساتھ آپ کو مزید ڈیٹیل بتاؤں گا. اور کوشش کروں گا کہ جی ارمان صابر اور فاروق سمیع، چونکہ سنڈے ہے، ان کی بے پناہ مصروفیت ہیں، ان سے اگر ٹائم لے سکوں، ان کو لے کر آ سکوں، تو کراچی کے حوالے سے اور پورے پاکستان کے حوالے سے ان کی سوچ اور رائے کیا ہے وہ بھی اس کا حصہ بناؤں گا. تو اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اور انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے. خدا حافظ.